कलाम करूँगा उस मौजू का उन्वान है मुक़द्दस औरात की ताज़ीम। मुक़द्दस औरात की ताज़ीम, उनका अदब, उनका एहतराम। यार बच्चों, गुजारिश ये है कि कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की मखलूक में से हैं, जिनको अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपनी तख्लीक के अंदर पैदा फरमाया, आसमान से लेकर ज़मीन तक जितनी भी मखलूक है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का मुकाम एक तरफ है और अल्लाह जल्ला शानहू के पाक कलाम का मुकाम एक तरफ है। यानी कि कलाम मजीद फुरकान हमीद जो है उसका मुकाम तमाम मखलूक से आला है। तवज्जो मेरी तरफ रखें। बुजुर्ग फरमाते हैं, हदीस पाक के अंदर भी आया है, अल्लाह ताला जल्ला शानहू के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान पाक का नज़ूल फरमाना था ना, कुरान पाक को किताबी शक्ल के अंदर ज़मीन पर भेजना था, तो मालिक ताला जल्ला शानहू ने पहले आसमान के ऊपर एक बैतुल इज़्ज़त कायम फरमाया, एक बैतुल इज़्ज़त कायम फरमाया जिसके अंदर अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने पाक कलाम को महफूज फरमाया। आप अंदाज़ा लगा लें कि आसमान के ऊपर तो ना बेअदबी का एहतमाल है, ना तो वहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनको इल्म ना हो, वहाँ फरिश्ते रहते हैं और ऐसी सिफ़त वाले लोग रहते हैं जिनको अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपनी खिदमत के लिए बहुत फरमा दिया, ख़ास कर दिया। लेकिन फिर भी पाक कुरान की इज्जत की खातिर अल्लाह जल्ला शानहू ने एक बैतुल इज्जत कायम फरमाया जिसके अंदर उस पाक कलाम को महफूज किया गया, ठहराया गया। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू का पाक कुरान, जिसको पहले आसमान के ऊपर इतनी आसाइश के साथ रखा जा रहा है, और यह कुरान हमसे तकाजा करता है कि आज अगर इस कुरान को छुआ जाए तो बगैर वजू से ना छुआ जाए, कि जिस पाक कलाम की शान बैतुल इज्जत के अंदर रब ताला जल्ला शानहू करवा कर ये साबित करना चाहता है कि मुसलमानों, इस पाक कलाम का ये तकाजा है, इसकी इज्जत का ये तकाजा है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू का कुरान हमसे ये तकाजा करता है कि मुसलमान अगर पाक कलाम को हाथ लगाए तो बगैर वजू से ना लगाए, और जब भी अल्लाह ताला जल्ला शानहू के पाक कलाम को रखे किसी गिलाफ के अंदर, किसी महफूज जगह के ऊपर, ऐसी जगह जहां गर्द ना पड़े, मिट्टी ना पड़े, इसकी ताज़ीम का पूरा हक अदा किया जाए कि जिसकी ताज़ीम खुद मालिक ताला जल्ला वाला अर्शों के ऊपर फरमा रहा है। और आज हमको भी यही दावत है कि हम इस पाक कलाम की ताज़ीम अल्लाह ताला जल्ला शानहू के तरीके के मुताबिक करें, जिस तरह अल्लाह ताला ने बैतुल इज्जत आसमान के ऊपर बनाकर उस कुरान की ताज़ीम का एहतमाम किया। आज मुसलमान को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के कुरान को ऐसी जगह पर महफूज करे कि जहाँ बेअदबी का एहतमाल ना हो। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू के पाक बंदे थे, रात ख्वाब में सोते हैं और क्या देखते हैं, रात ख्वाब के अंदर उन्होंने देखा कि उन्होंने तौबा नाउज़ बिल्लाह आका तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर पाँव रख दिया। ख्वाब के अंदर देख रहे हैं कि मैंने आका तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा के ऊपर पाँव रख दिया। सुबह हुई, तड़पते हुए अपने मुर्शिद के पास चले गए। मुर्शिद पाक की बारगाह में जाके अर्ज करते हैं कि हजूर, मैंने ये ख्वाब देखा कि आका नामदार के चेहरे अक़दस पर मेरा पाँव आ गया, मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी ताबीर अर्शाद फरमा दें। तो वो फरमाने लगे कि अपने पैर का मोजा उतारो। उसने पाँव में मोजा पहना हुआ था, आपने उनके पाँव का मोजा उतरवाया। जब पहला मोजा उतरवाया, उसको चीरा, उसको फाड़ा, तो उस मोजे के अंदर कोई चीज नहीं थी, कोई नाम पाक नहीं लिखा था। लेकिन जब दूसरा मोजा उतारा तो उस मोजे के अंदर एक दिरहम था जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। तो आप फरमाने लगे कि तू रात को ये मोजा पहन कर सोया है और तूने इस मौजे के अंदर आका नामदार के नाम के ऊपर अपना पाँव रखा है, गोया कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने तुझे ये फिक्र अदा की है, तुझे ये बताया है
کہ حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر پاؤں دینا ایسا ہے جیسے رسول خدا کے چہرے پر پاؤں دینا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ 10 روپے کا نوٹ، توجہ کریے گا، 10 روپے کا نوٹ ہمیں پورے پاک پتن شہر کے اندر زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ 10 روپے کا نوٹ کیا 5 روپے کا سکہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہر گلی، ہر بازار، ہر کوچے، ہر گھر کے اندر، ہر سکول کے اندر، ہر مدارس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام آج ہمارے بچے ہیں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر بچے سکول کی کاپیاں، کتابیں ان کو رتی والے کو فروخت کر دیتے ہیں، وہی رتی والا ان کاپیوں کے اوپر سیب کاٹ کر، آلو چنے رکھ کر، سموسہ رکھ کر، پکوڑا رکھ کر دیتا ہے۔ ہمارا بچہ اس کو کھا کر اس کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر کے اس کو گندی نالی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر مسلمان کے کپڑوں کو کوئی ناپاک چیز لگ جائے، پیشاب کا قطرہ لگ جائے، تو تیرا اور میرا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے پیشاب کے قطروں سے اپنے بدن کو نہ بچایا، پیشاب کے قطروں سے اپنے بدن کو نہ بچایا، بلکہ اس کے کپڑے کو گندے پیشاب کی چھینٹیں لگ گئیں، تو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عذاب عطا فرمائے گا، اگرچہ میرا صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ یار نبی علیہ السلام کا صحابی بھی ہو، کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے مت بچائے تو مالک تعالیٰ اس کو قبر کے اندر عذاب عطا فرمائے۔ تو آج اسی پیشاب کو ہم نے پاک ناموں کے ساتھ لگا دیا۔ کس طرح لگا دیا؟ پاک پتن کی نہروں کے اندر مقدس علاقوں کو پھینکا جا رہا ہے، گلیوں کوچوں کے اندر، روڑیوں کے اوپر، جن کے اوپر لوگوں کے پیمپر، لوگوں کا گند جاتا ہے گھروں کا، اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن کو، پاک ناموں کو آج ان روڑیوں کے اوپر پھینکا جا رہا ہے۔ پھر یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ سے آ کے، برطانیہ سے آ کے کوئی غیر مسلم یا کافر یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ کام مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ اے مسلمانوں، اسلام کی پہلی سیڑھی ادب ہے۔ اسلام کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کچھ آواز میں بولیں، ادب ہے۔ جس بندے کے پاس یہ ادب کی پہلی سیڑھی ہوگی، امید ہے کہ اس کی باقی منزلیں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ آسان فرمائے گا۔ ابھی آپ کے سکول میں آنے سے پہلے ہم نے پیچھے سے یہ کاغذ اٹھائے ہیں جن کے اوپر عربی عبارات لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پاک قرآن لکھا ہوا ہے کہ یار جس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ بیت العزت میں محفوظ کرے، اس پاک قرآن کو آج روڑیوں کی زینت بنا دیا، گلیوں بازاروں کی زینت بنا دیا۔ قسم خدا کی کر کے کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ نبی پاک سرکار جب وضو فرماتے تھے نا، حضور کے صحابہ نیچے ہاتھ کر کے آپ کے وضو کا پانی اپنے چہروں پر مل لیتے۔ آپ اگر فضلہ مبارک یا تھوک مبارک بہاتے تو صحابہ کرام ہاتھوں کے اوپر لے کر اس کو اپنے چہروں پر مل لیتے۔ یار نبی پاک سرکار کے صحابہ حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ جو زمین کے اوپر حضور کے وضو کا پانی نہیں جانے دیتے تھے، کیا وہ ان کا نام زمین پر جانے دیں گے؟ آج مسلمان نے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاک قرآن کو بے ادبی والی جگہ پر پھینک رکھا ہے، اگر وہ لوگ آج آ جائیں تو ہمیں مسلمان جانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہ ہمارے گھروں کے اندر آج قرآن پاک کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر ٹی وی ہو نا تو ہماری عزت ہے، بھی ماں بہن ہے اس کے اوپر کپڑا مارتی ہے، اس کے اوپر چادر دے دیتی ہے، اس کے اوپر مٹی نہیں لگنے دیتی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاک قرآن کے اوپر غلاف نہیں ہے، اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، کسی استاد سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ کہ یار آج نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، زکاتیں تو دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مسلمانی والا کام کوئی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ علامہ اقبال نے ایک شعر ارشاد فرمایا، میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔
باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ فرمایا میں جو سر پر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سب معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ مسلمانوں، اسلام اور ادب یہ دو چیزیں اکٹھی رہتی ہیں۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو دو پرندے ہیں اکٹھے اڑتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو اور اس کے سینے میں ادب نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ایک ولی کی بات سنا کر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، توجہ سے کہیں سبحان اللہ۔ داتا صاحب جن کا مزار شریف لاہور کے اندر ہے، جن کو داتا علی حجویری کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، آپ نے اپنے مرشد کریم کے جو فہرست بنائی، لسٹ بنائی، اس کے اندر اس بندے کا نام لکھا جس کا میں آپ کو تذکرہ سنانے لگا ہوں کہ داتا صاحب اس بندے کو اپنا مرشد کہتے ہیں، اپنا پیشوا کہتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا بشر، اس کا نام تھا بشر۔ وہ پہلے نیک نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بظاہر اس کی حالت جو ہے نا وہ ایسی نہیں تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہا جائے۔ شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب پی ہوئی تھی تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، اپنے گھر کے باہر گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک روڑی کے اوپر پڑا بسم اللہ شریف کا ٹکڑا اس نے دیکھا۔ وہ لوگ گناہگار تو تھے لیکن ان کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ادب تھا، احترام تھا۔ حضرت بشر جب گزرے نا گلی کے اندر سے تو انہوں نے بسم اللہ شریف کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا دیکھا۔ جب اس ٹکڑے کو دیکھا تو پریشان ہوئے اور چیخ ماری، چیخ مار کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا نام اور زمین کے اوپر میں مر کیوں نہ گیا؟ آپ نے جلدی سے وہ ٹکڑا اٹھایا، گھر کے اندر گئے، اس ٹکڑے کو خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر اس کو اعلیٰ جگہ پر رکھا، اونچی جگہ پر رکھا اور کہنے لگے یہ میرے رب کا پاک قرآن ہے، اس کی شان اور مقام اعلیٰ ہے، میں اس کو اعلیٰ جگہ کے اوپر رکھوں گا۔ حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نام کو خوشبو لگائی، اس کو اعلیٰ جگہ پر رکھا، تو رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنا فرشتہ بھیجا اور حضرت بشر کو یہ ارشاد فرمایا اے بشر تو نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی، ہم نے پوری دنیا کے اندر تیرے نام کو خوشبوئیں لگا دی۔ اور اجر کیا عطا فرمایا کہ ایک رات کے اندر حافظ قرآن بھی بن گئے، عالم دین بھی بن گئے، قاری قرآن بھی بن گئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو جو نماز پڑھانے والے قاری صاحب تھے نا ان کو قرات کے اندر ایک غلطی آ گئی، قرات کرتے کرتے فجر کی نماز پڑھاتے وقت ان کو غلطی آ گئی تو حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ شریف لکھی ہوئی زمین سے اٹھائی تھی، پہلے تو ان پڑھ تھے، جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو قاری صاحب کو غلطی لگی تو حضرت بشر نے پیچھے سے لقمہ دیا، ان کی غلطی کو درست کیا۔ جب نماز سے انہوں نے فارغ ہو کر سلام پھیر کر پیچھے دیکھا کہ ہماری غلطی درست کرنے والا کون ہے، ہمیں غلطی بتانے والا کون ہے، تو دیکھا تو وہ بشر تھا۔ تو وہ قاری صاحب پوچھنے لگے اے بشر تو سادہ ہے، تجھے تو قرآن پاک کا ایک لفظ نہیں آتا، تو نے تو ناظرہ ہی قرآن بھی نہیں پڑھا، تو آج یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے قرآن پاک کے اندر میری غلطی نکالی، وہ بھی درمیان سے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو خوشبو لگا کر بسم اللہ شریف کو ادب والی جگہ پر رکھا ہے، اس کا اجر مالک تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ میرے نام کو پورے جگ کے اندر خوشبوئیں لگا دی اور مجھے قاری قرآن، حافظ دین، عالم دین بنا دی۔ پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے اور مالک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عزت، کوئی منزلت ملے تو خدا را اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت مت دے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ اس کے اسماء مقدسہ کو زمین کے اوپر پھینک دینا۔ اللہ تعالیٰ کا نام گندگی کے اوپر پڑا ہو، زمین کے اوپر پڑا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو دیکھا اور نہ اٹھایا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو پیارے بچوں اس کی طرف توجہ کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہاتھ سے
اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی کی جا رہی ہے. ہم خود اپنے ہاتھ کے ساتھ اس نام پاک کو پھاڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں روڑیوں کے اوپر, گلیوں کے اندر ان کے جہاز بنا کے اڑاتے ہیں. تو اس بات کا خاص خیال کیا جائے. اساتذہ کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے, اور اپنے گھروں کے اندر مقدس سراغ جو پڑے ہوں ان کو ادب والی جگہ پر محفوظ کیا جائے. اور ہم نے آپ کے سکول کے اندر ایک تو ایسے چارٹر کا انتظام کیا ہے کہ جن کے اوپر مقدس سراغ کے حوالے سے کچھ تنبیہات ہوں گی, بچے ان کو پڑھیں گے, ان کے اندر مقدس سراغ کے ادب کا معاملہ اجاگر ہوگا, ان کے اندر یہ قدر بیٹھے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہم نے بری جگہ پر نہیں پھینکنا بلکہ اچھی جگہ محفوظ کرنا ہے. آخر یہ بات تو حقیقی ہے نا کہ سکول کے اندر بچے اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے ہیں, کاپیوں کے اوپر اسلامیات ہے, عربی ہے, تو اس کو محفوظ بھی تو کرنا ہے نا. اس کے لیے ہم نے آپ کے سکول کے اندر ایک باکس کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی ہم کر کے جائیں گے. اور اس کے بعد کلاس رومز کے اندر ہم چارٹر کا انتظام کریں گے کہ جس کے اوپر یہ تنبیہات ہوں کہ مقدس سراغ کا ادب ایمان ہے, ان کی بے ادبی سے انسان کو کفر لازم آتا ہے, ان کی بے ادبی کرنے والا بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا. ایسی چیزیں ہم آپ کے کلاس رومز میں لگائیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک تعالیٰ جل شانہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاک ناموں کا, اپنے پاک بندوں کا, انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ادب عطا فرمائے, اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو اونچی جگہ محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو خوشبوئیں لگا دی. بابا فرید سرکار کا ایک واقعہ ہے, مجھے برکت کے لیے یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ الحمدللہ ہم پاک وطن کے رہنے والے ہیں اور بابا فرید کی نگری میں رہنے والے ہیں. آپ ایک دن مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو گلی میں سے کتا گزرا. بابا فرید آپ نے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے, گلی میں سے کتا گزرا تو آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کتا گزرا سامنے سے, آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. دوست پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے, آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار گلی میں سے ایک کتا گزرا ہے, میرے مرشد کے آستانے پہ اس کتے کے ساتھ کا ایک کتا رہتا ہے, تو مجھے میرے مرشد کے کتے کے در کا جو حیا آ گیا کہ یار میرے مرشد کے آستانے پر بھی ایسا کتا ہے, میں اس کتے کا ادب کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. یار جو لوگ مرشد کے آستان کے کتوں کا حیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو زمین پر پھینکیں گے, اس کے پاک اسماء کو زمین پر پھینکیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ ادب کے اس مقام پر ہوں کہ کتوں کا بھی ادب کریں. کس وجہ سے؟ کہ یہ کتا نیک بندوں کے ساتھ رہنے والا ہے. اور اصحاب الکہف کے کتے کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں وہی اسلام والی رونق بحال فرما دے, مسلمانوں کے نوجوانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان والی غیرت عطا فرمائے, اور مسلمانوں کی عورتوں کو شرم و حیا اور سیدہ خاتون جنت کا نقش قدم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جی.